अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तुलबा, आज जो मेरे पास लेक्चर अल्लामा इकबाल की गजल नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 है। चूंकि इससे पहले इसी गजल के तीन शेर पर मैं लेक्चर दे चुका हूँ। आज शेर नंबर 7, 8, 9 और 10 ये 3 अशार हैं। और बेटा मुख्तसर बात करूंगा ताकि 10 से 12 मिनट में सारा चारों अशार की तशरीह हो जाए। क्या कहा अल्लामा इकबाल ने? मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, ये वो मैं है जिसे रखते हैं नाज़िका बगीनों में। पहली बात तो आप ये देखें, लफ्ज है यहाँ पर मैं से मुराद शराब है, लेकिन यहाँ पर मैं का लफ्ज बतौर मोहब्बत के लिए लाया है। और मोहब्बत के लिए उसने नाज़िका बगीनों को तशबीह दिया नाजुक दिल के लिए, कि नाजुक दिल जिस तरह कि जिस तरह नाजुक बर्तन में शराब रखी जाती है, ये शराब पी जाती है, इसी तरह मोहब्बत जो है नरम दिलों में परवान चढ़ती है। मोहब्बत के लिए कौन सा दिल मशवरा दिया? या अल्लामा इकबाल के नजदीक मोहब्बत के लिए नाजुक दिल का होना बहुत जरूरी है। और जिस तरह पत्थर दिल में मोहब्बत परवान नहीं चढ़ती और बंजर जमीन कभी सर सबज शादाब नहीं दिखाई देती, इसी तरह पत्थर दिल या सख्त दिल के अंदर मोहब्बत परवान नहीं चढ़ सकती। और साथ क्या कहा? मोहब्बत नाजुक दिलों में परवान चढ़ती है। बेटा तशरीह के पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स पर आप तशरीह को लेके चलें तो आप बहुत अच्छी तशरीह बना लेंगे। पहले तो आप लिखें कि शराब का ताल्लुक किससे है? नाजुक बर्तन से है। क्यों? शराब एक चुगल है, नशा है, और नशे का ताल्लुक पैमाने से नहीं होता, जवाब शिकवा में ये कहा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम जो नुक्ता नजर देखते हैं उसमें क्या कहा कि शराब का ताल्लुक नाजुक बर्तन से है। और फिर दूसरा पॉइंट हमने लिखा कि मोहब्बत का ताल्लुक नाजुक दिल से है। इसी तरह उसने अल्लामा इकबाल ने आप बगीनों को नाजुक दिल से तशबीह दिया और मोहब्बत को यहाँ पर मैं से मानंद करार दिया, तशबीह दिया हुआ है। ये फनी महासन में भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि मोहब्बत के लिए एक नाजुक दिल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बंजर जमीन पर सरसब्ज शादाबी नहीं होती और पत्थर दिल में मोहब्बत परवान नहीं चढ़ती। इसी तरह हम देखें कि मोहब्बत नाजुक दिलों में परवान चढ़ती है। फिर हम यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा, इस्लाम का ताल्लुक मुसलमान। असल मुद्दा जो अल्लामा इकबाल का है वो इस शेर के अंदर इस्लाम का नुक्ता नजर है कि हम अगर मैं के अंदर इस्लाम को ले आए और नाजुक आबगीनों से मुराद वो लोग जो अल्लाह का खौफ खाते हैं या अल्लाह का खौफ रखते हैं, उनकी तरफ इशारा है कि अल्लाह की मोहब्बत किन दिलों में परवान चढ़ती है? मुसलमानों के दिलों में। और मुसलमान वक्त की मुनासबत से अगर वो तूफान बनता है, लेकिन दूसरी तरफ अपनों की महफिल में वो क्या है कि नरम मुलायम भी होता है। और यहाँ पर अगर हम इसका चौथा पॉइंट देखें, मैंने लिखा, हाँ, एक हम इस नुक्ता नजर से भी बात कर सकते हैं। इंसान लफ्ज उन्स से है। उन्स का मतलब होता है हमदर्दी, उखुव्वत, भाईचारा, हमदर्दी वगैरह। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे, करो बयां। ये पहला सबक है किताब खुदा का कि सारी मखलूक है कुंबा खुदा का, और वही दोस्त है हालिक के दूसरा का, खलाइक से है जिसको रिश्ता विला का, यही है इबादत, यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। तो बेटा यहाँ पर हमने लिखा इस्लाम का ताल्लुक मुसलमान से है, इस वाले से हमने बात की। फिर इंसान उनसे है, मोहब्बत बांटने से मिलती है, और ये पॉइंट भी लेकर आप तशरीह कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट, छठा मैंने यहाँ पे लिखा, अल्लाह की मोहब्बत टूटे हुए और नाजुक दिलों में बसती है। अभी मैंने ये कहा कि अल्लाह की मोहब्बत सख्त दिलों में नहीं परवान चढ़ती, अल्लाह की मोहब्बत नाजुक दिलों में परवान चढ़ती है। यहाँ पे मैंने दो शेर यहाँ पे भी लिखे हुए, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। फिर है मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है। बेटा शेर नंबर 8 है, यहां पर भी हम 3 पहलू लेकर के तशरीह करेंगे, हाँ ज्यादा भी हो सकते हैं। नमाया होकर दिखला दे कभी उनको जमाल अपना, बहुत मुद्दत से चर्चे हैं तेरे बारीक बीनियों में। बेटा यहां पर अगर हम देखें तो अल्लामा इकबाल ने हम पहला पॉइंट लेकर अल्लाह की जात पर जाते हैं, दूसरा पॉइंट लेकर मुसलमान की रुजत पसंदी या मुसलमान पर जाते हैं, तीसरा महबूब के पहलू पर लेके चले जाते हैं। तो तीनों पहलू पर हम इस शेर में बात कर सकते हैं। तो क्या कहा? नमाया होकर दिखला दे, जाहिर हो जा और दिखा दे इस दुनिया को क्या? जमाल अपना। ए अल्लाह तू अपना जलवा दिखा दे, तू अपनी जाहिरी शक्ल सूरत दिखा दे। और क्यों?
کہ بہت مدت سے تیرے چرچے ہیں باریک بینیوں میں، میں نے تیرے بارے میں بہت سارے لوگوں سے، کس سے؟ دانشوروں سے، فلسفہ دان سے، صوفیاء کرام سے، علماء دین سے، بزرگان دین سے میں نے تیرے چرچے بہت سن رکھے ہیں۔ اے اللہ تو اپنا جلوہ دکھا دے۔ اور اللہ تو جلوہ اپنا دکھا رہا ہے ہر چیز میں۔ اللہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم تو اللہ کو جانتے ہیں کہ وہ ہمیں عطا کر رہا ہے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، لیکن پھر بھی شاعر اللہ سے مخاطب ہے کہ اللہ تو اپنا حقیقی جلوہ دکھا دے، اپنی ظاہری شکل و صورت دکھا دے۔ تو بیٹا یہاں پر میں نے آپ لوگوں نے جو بات کرنی ہے اس پر پہلا نقطہ لے کر، دانشوروں میں، پھر فلسفہ دانوں میں، پھر صوفیاء میں، بزرگان دین میں، اے اللہ میں نے تیرے بہت چرچے سنے ہیں لیکن میں تجھے اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور کیا ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ شعر آپ کس پوائنٹ پر؟ اللہ کے جو حقیقی اللہ کی ذات، جو اللہ کی ذات ہے اس کی تشریح کرتے وقت آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر دوسرا ہم یہاں پہ جو پوائنٹ لے سکتے ہیں، میں نے یہاں پہ لکھا قلمکاروں میں، تاریخ دانوں میں مسلمانوں کی رجت پسندی کی میں نے بہت باتیں سنی ہیں۔ اب مسلمان کی شان کو لے کر یہاں پر آپ بات کر سکتے ہیں۔ اے مسلمان میں نے تیرے چرچے بہت سن رکھے ہیں، میں نے سنا ہے تمہاری نسلوں میں طارق بن زیاد تھا، صلاح الدین ایوبی تھا، میں نے سنا ہے تمہاری نسلوں میں صحابہ کرام جیسی شانیں رکھنے والے لوگ تھے، میں نے سنا ہے تمہاری نسلوں میں محمود غزنوی جیسے لوگ تھے، طارق بن زیاد جیسے لوگ تھے، اور پھر الپ ارسلان جیسے لوگ تھے، میں نے سنا ہے تمہاری نسلوں میں ایسے ایسے لوگ تھے جو 17 سالوں کی عمر میں کہاں سے کہاں پہنچ کے۔ اور یہاں پر وہ نقطہ مسلمانوں کی شان ہے، رجت پسندی ہے کہ مسلمان تیری شان تو بہت بڑھیا ہے اور تو نے دنیا پر دین کا بول بالا کر دیا تھا، میں تیری شان دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور کبھی یہاں پر آپ سنس میں بات کر سکتے ہیں، پھر آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا والی بات ہے کہ مسلمان تو اپنی حقیقت سے آشنا ہو جا۔ تو پھر ہم نے یہاں پہ جو تیسرا میں نے پوائنٹ لکھا، اے محبوب، مجازی پہلو پر آپ بات کر سکتے ہیں، اے محبوب اہل عشاق میں میں نے تیری بہت تعریفیں سنی ہیں، یہ محبت کرنے والوں کی محفلوں میں میں نے تیری بہت باتیں سنی ہیں، محبت 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 محبت، محبوب محبوب میں نے بہت سنی ہے۔ اب شاعر کو ایک محبوب کی جستجو ہے، تڑپ ہے، اور محبوب سے مخاطب ہے کہ تو کبھی میرے سامنے آ، میں دیکھوں کہ محبوب رنگ کیا ہے یا محبوب چیز کیا ہے۔ ہم اس نقطے سے بھی بات، ایک شاعر کہتے ہیں کہ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ یہ چاند ہے، کچھ نے کہا کہ یہ چہرہ تیرا۔ تو پھر اب یہاں پر دوسرا پوائنٹ یہ لے کر کے پہلا پوائنٹ آپ کا اللہ کی ذات ہونی چاہیے، دوسرا آپ کا مسلمان کی شان ہونی چاہیے جو زمانے میں تھی اب نہیں ہے، تیسرا کہ میں محبوب کی تلاش میں اور محبوب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ 3 پوائنٹ پر آپ یہاں پر بات کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر شعر نمبر 9 میں علامہ اقبال ایک خاص قسم کے ہمیں اصول بتا رہے ہیں، محبت کے اصول بتا رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، خاموش دل بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ کہ یہاں پر محبت کا اصول ہے، خاموش دل، بلا کہ تیرے اندر تڑپ ہے، دل تو تڑپ رہا ہے، لیکن خاموش، انگشت بادم دان ہو جا، چپ ہو جا، بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا۔ یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ محبت کا اصول نہیں ہے کہ محبوب بڑی محفل میں محبوب کا نام لیا جائے، کہ دیکھنا بھی انہیں تو دور سے دیکھا کرنا، دیکھنا بھی انہیں تو دور سے دیکھا کرنا، شیوہ عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ تو یہ محبت کے تقاضے نہیں ہیں کہ سرے بازار محبوب کو پکارا جائے، سرے محفل محبوب کا نام لیا جائے، اور محبوب کی محبت کی یہ توہین ہے، محبوب کی بھی اور محبت کی بھی یہ توہین ہے۔ یہ محبت کے تقاضے نہیں ہے کہ سریا محبوب کا نام لیا جائے۔ تو کیا کہا، خاموش دل بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے۔ پہلے تو محبت کا کرینہ کیا ہے؟ محبت کا ادب کرنا محبت کا کرینہ ہے، یہ اصول ہے۔ کرینہ سے مراد یہاں پر اصول لیا جائے گا۔ تو یہاں پر میں نے دیکھا محبت کے اصول پر بات کی گئی ہے۔ پھر عاشق سرعام نہیں چلاتا، ایک عاشق کے اندر بھی اتنی ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ محبوب کا کام ہے آپ پر ظلم ڈانا، عاشق پر ظلم ڈانا، لیکن محبوب کا کام ہے انگشت بادم دان رہنا، چپ رہنا، سرے بازار پکارنا نہ، اور یہ بھی نہ کہنا اوف ہائے، محبوب کے لیے یہ لفظ بھی سرعام کہنا اجازت نہیں دیتے۔ پھر
محفل میں اظہار محبت کے تقاضوں کے خلاف ہے، محبت کی خلاف یہ بات ہے کہ آپ سر عام محبوب کا نام لیں یا اس کے لیے ہائے اس کے لفظ کہ اس نے ظلم کر دیے، یعنی کہ اس سینس میں آپ بات کریں گے۔ اب جو تیسرا پوائنٹ میں نے یہاں پر چوتھا جو پوائنٹ یہاں پر لکھا، اس پوائنٹ پر آپ بہت ڈیپلی باتیں کر سکتے ہیں کہ مومن کے پیش نظر اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور اللہ کی رضا تو جب مومن اللہ کی راہ پہ چلتا ہے تو اس میں جتنی بھی رکاوٹ ہیں، جتنی بھی دشواریاں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو خاطر میں نہ لائے اور اللہ کے دین کو یا اللہ سے محبت میں کبھی بھی کمی نہ لائے۔ یہ پوائنٹ آپ لے کر کے اس شعر میں بات کر سکتے ہیں۔ مختصر بات کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو جلد از جلد سمجھ بھی سکیں۔ اور آخری جو شعر ہے اس غزل کا مقطع ہے، مقطع کی تعریف یہ ہے کہ آخری شعر میں شاعر اپنی تخلص استعمال کرے تو مقطع ہے، نہیں تو وہ آخری شعر ہوتا ہے۔ برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، کیوں کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ پہلی تو بات آپ یہ دیکھیں بیٹا کہ برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، کوئی مجھے برا کہے اور ساتھ میں اس کو برا کہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر کیا کہا کہ میں خود بھی تو ہوں اپنے نکتہ چینوں میں، میں خود اپنے اندر عیب تلاش کرتا ہوں، یا میں کسی پر انگلی اٹھاؤں کہ تم خراب ہو، تمہاری عادات اچھی نہیں ہے، تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہے، تمہاری فلاں 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 فلاں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں خود اپنے نکتہ چینوں میں ہوں، میں خود اپنے گریباں میں جان کے دیکھتا ہوں تو میرے اندر بے شمار خامیاں ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہیں، بہت ساری کمی ہے۔ اور یہاں پر تو اقبال ایک بڑے، پہلی تو بات ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں بیٹا، میں نے کچھ پوائنٹ دیکھے، ان پوائنٹ پر وہ دیکھ لیں آپ۔ زمانہ اہل شعور کی مخالفت کرتا ہے تو بیٹا یہ یاد رکھنا، اہل زمانہ ہمیشہ اہل شعور کی مخالفت کرتے ہیں، اور اہل شعور کبھی بھی ان پر آواز نہیں کستے۔ ایک انسان ہے جس کی منزل وہ بہت آگے ہے، ایک سٹیپ پہ چڑھے گا، وہاں پر اس کو بہت سارے دشمن ملیں گے، اب وہ دشمنوں کے ساتھ اس کا لڑنا کام نہیں ہے، اس کا کام ہے اگلے سٹیپ پہ جانا، دوسرے سٹیپ پہ جانا، تیسرے سٹیپ پہ جانا۔ تو یہ ہے حوصلے کی بات۔ پھر کسی پر نکتہ چینی میری عادت نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کوئی میرے بارے میں برا کہتا ہے تو کہتا رہے، لیکن میں کسی کے خلاف بری رائے نہیں رکھتا، برا گمان نہیں رکھتا، اور نہ ہی کسی کے بارے میں بری سوچ رکھتا ہوں۔ تو پھر کیونکہ میں کسی کو برا کہنے سے پہلے خود اپنے گریباں میں جانتا ہوں تو میرے اندر بے شمار وہ خامیاں ہیں، تاہم میں برا کسی کو کیوں کہہ سکتا ہوں۔ پھر یہاں پہ میں نے لکھا میں کسی کی خامی کیوں دیکھوں، میں خود خطا کا پتلا ہوں کہ میں کسی کی خامی کو کیوں دیکھوں، یا جب میں کسی کی خامیوں کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے اندر گریبان میں ڈوبتا ہوں تو میرے اندر وہ خامیاں بے شمار ہوتی ہیں۔ تو ان پوائنٹس پر یہ نقطہ ہے ہمارے پاس اس شعر کے اندر، مختصر بات